अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, मैं मोहम्मद तारिक अज़ीज़ सईदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सईदी मीडिया। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि मौलवी हनीफ कुरैशी और इमाम जलाली ज़िद अशरफ़हू के दरमियान मुनाज़रा की बात हो रही है। तो मौलवी हनीफ कुरैशी ने जो एक क्लिप रिकॉर्ड कराया था और उसके अंदर झूठों का एक बहुत बड़ा पुल बांधा था और बेतहाशा झूठ बोले थे, उनमें से चंद का हमने पर्दा किया था। अभी बकिया चंद बाकी हैं, हमने दूसरी किस्त लानी थी। तो इस बीच में अब हम ये बात करने लगे हैं। अब उस क्लिप के अंदर हनीफ कुरैशी ने जो झूठ बोले थे उसमें ये भी डाला था कि मौलाना सईद अहमद असद वो भी डॉक्टर जलाली के खिलाफ थे। इमाम जलाली ज़िद अशरफ़हू को मुनाज़रे के चैलेंज करते रहे आखिरी दम तक, ये उतारा वो उतारा। तो हमने उसके जवाब में वो बात की थी कि मौलाना सईद अहमद असद साहब का आखिरी अय्याम के अंदर मौक़िफ़ क्या था, वो क्या कहते थे, ये तुम्हें पता ही नहीं है। तो वो तो वापस पलट आए थे और वो खताई इज्तिहादी को गुस्ताखी मानते ही नहीं थे। ये सारी बातें हमने उसमें की थी। तो इतने में चाहिए तो ये था कि उनके जो साहबजादा साहब हैं ज़ीशान सईद साहब और दीगर उनके जो अहबाब हैं वो तो इससे खुश होते कि चलो शुक्र है हमारे वालिद मोहतरम ने और हमारे जो है वो बुजुर्ग ने, हमारे शेख ने जो है वो वापस पलट आए और जो अल्हम्दुलिल्लाह अक़ायद अहले सुन्नत और खताई इज्तिहादी जो बाइस अजर व सवाब है, इसको बाइस अजर व सवाब भी समझते थे। उन्हें खुश होना चाहिए था, बजाय खुश होने के वो उल्टा नाराज हो गए। और ज़ीशान सईद साहब जो कि मौलाना सईद असद साहब के साहबजादा हैं, उन्होंने खुद कोई बात करने के बजाय अपने एक तनख्वाहदार मौलवी से कहा कि तुम जो है इसका जवाब दो। मेरा नाम लेकर कहा कि इसका ये क्लिप सुनो और इसको जवाब दो। और उस मौलवी साहब ने फिर मुझे जो है वो जवाब देने की कोशिश की और इसके अंदर कुछ हमसे डिमांड की, उन्होंने मुतालबा किया। तो आपको मैं ये उनका ये एक 1.25 मिनट का क्लिप सुनाता हूँ, आप खुद इसको समाअत फरमाएं। फिर उसकी डिमांड के मुताबिक हम उनको जो है वो सबूत भी फराहम करने लगे हैं आज। और हनीफ कुरैशी के जितने बाकी झूठ हैं उनको हम फिर आगे बयान करेंगे अगली किस्त के अंदर, यानी अगले क्लिप के अंदर। आज हम जो है वो उनको सबूत देने लगे हैं ज़ीशान सईद साहब को। आप जो है पहले ये क्लिप समाअत फरमाएं, उन्होंने क्या बात की और क्या डिमांड की हमसे। एक तारिक अजीज़ सईदी साहब नाम के एक मौलवी साहब, वो अपनी तरफ से खताई टोले के वकील बनकर मैदान में कूद पड़े। तो हमें जानशीन इमामुल मुनाज़रीन उस्ताज़ी अल्लामा मोहम्मद ज़ीशान सईदी साहब, उनका हुक्मनामा पहुंचा कि आप इस क्लिप को ज़रा देखें और इसका जवाब दें। तो तारिक अजीज़ सईदी साहब ने अपने उस क्लिप में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को जवाब देते हुए हज़रत उस्ताज़ी व सनद इमामुल मुनाज़रीन शेखुल कुरान रहमतुल्लाह की ताला अलैह की ज़ात पर जो बहतान बाजी की और डींग मारते हुए कहा, जी आपको पता है कि सईद असद साहब का आखिर में मौक़िफ़ क्या था। जामिया निज़ामिया के एक सीनियर तरीन जो मुदर्रिस हैं उन्होंने फ़ोन किया और एक बंदा और भी था उनके पास। तो भाई ये मजहूल तरीके के साथ तुम बात क्या कर रहे हो, उस जामिया निज़ामिया के उस मुदर्रिस को लाओ ना सामने। और जी उसने कॉल की और सईद असद साहब से पूछा कि जनाब ये खताई टोला जो है क्या इसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो सईद असद साहब ने कहा, जी बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने मुनाज़रे का चैलेंज सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि मैं जलाली साहब से बदला लेना चाहता था और खताई टोले से बदला लेना चाहता था, इस वजह से मैंने जनाब ये मुनाज़रा का चैलेंज दिया। तो पहली बात तो ये है कि जामिया निज़ामिया को सीनियर तरीन मुदर्रिस को सामने लाओ ना, और वो जो गवाह उसको सामने लाओ। दूसरी बात यह है कि अगर जामिया निज़ामिया के उस मुदर्रिस ने हज़रत उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ जानने के लिए कॉल की थी तो रिकॉर्डिंग तो ज़रूर की होगी, तो उस रिकॉर्डिंग को मंजर आम पर लाओ ना। अगर रिकॉर्डिंग नहीं की तो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तीनों झूठ बोल रहे हो। नाज़रीन किराम, आपने जो है ये समाअत फरमाया, ये साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी उनको सामने लाइए। अब जामिया निज़ामिया रिज़वी आलम इस्लाम के अजीम दीनी दरसगाह है, उनके जिस मुदर्रिस का तज़किरा मैंने किया था नाम लिए बगैर, बहुत मुहक्किक आलिम दीन है। उनसे मेरी जब ये मुझे कल मौसूल हुआ इनका, तो मैंने कल ही फिर उनसे रब्ता किया। तो आज मुलाकात हमारी तय हुई, 1 बजे हमारी फिर मुलाकात हुई। यानी उनके साथ जिस गवाह की बात मैंने की थी, आप उनके पास तशरीफ़ लेकर गए। हम वहाँ हाजिर हुए, वहाँ पहुँचे तो वो जिन साहिब से हमारी मुलाकात हुई जो उनके साथ गवाह हैं, वो साहिब ऐसी शख्सियत हैं कि फिर मुझे ये सोच आई
اور میں نے یہ طے کیا کہ بجائے ان مدرس صاحب کے جو جامعہ نظامیہ کے مدرسین علامہ صاحب محقق صاحب کے، ہم ان سے کلپ ریکارڈ کرائیں اور ان سے ساری چیزیں جو ہے ریکارڈ کرائیں. اور ان کے چونکہ وہ جامعہ نظامیہ کے مدرس ہیں اور ادارے کے کچھ معاملات ہوتے ہیں اور ان کے اپنی ذات کے کچھ معاملات تھے، تو اس حوالے سے وہ اگرچہ وہ ہم کہتے تو وہ خود بھی آتے ویڈیو میں، خود بھی ریکارڈنگ کراتے، لیکن میں نے خود چاہا کہ ہم ان سے کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے زیادہ وہ تھے، یعنی معتبر، اگرچہ وہ ایک محدث ہیں، اگرچہ وہ ایک بہت زبردست عالم دین ہے، محقق ہیں، لیکن ان کے مولانا سید احمد اسد صاحب کے ساتھ وہ تعلقات نہیں ہیں، وہ روابط نہیں ہیں. ان کو ہو سکتا ہے یہ جھٹلا دیتے، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ بیچ میں تھی کہ ریکارڈنگ ساتھ لو ورنہ جھوٹے ہو. بھائی ریکارڈنگ کون سا دلیل کا معیار ہے کہ ریکارڈنگ نہیں ہوگی تو پھر بندہ جھوٹا ہے؟ ایک بندہ کہہ رہا میں نے خود بات کی ہے ان سے، تو لازمی تو نہیں. اب پھر دوسرا بندہ جو ہے، اب اس کے ساتھ بھی بالکل ایسا، اس نے خود بات کی، اور بندہ وہ ایسا ہے جو مولانا سید احمد اسد صاحب کا بالکل قریبی بندہ ہے اور کئی معاملات میں ان کے ساتھ بھی رہا ہے وہ. اور جہاں فیصل آباد میں ان کے ادارے کے اندر ان کا آنا جانا بہت ہے، وہاں کے جو مدرسین ہیں وہ اس کو پرسنلی طور پر جانتے ہیں. یہ جس مولوی صاحب نے ریکارڈنگ کی اور ڈیمانڈ کر رہا ہے ذیشان سعید کے کہنے پر، یہ خود ان کو جانتے ہیں. وہاں کے دیگر اساتذہ، ابوبکر شالوی صاحب ہوں، عبداللہ صاحب ہوں، وہ سارے ان کو جانتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی کافی بات چیت اور جو ہے وہ ہوتی بھی رہتی ہے. تو میں نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے، آپ کریں، آپ ہمیں ریکارڈنگ کر کے دیں. تو ان کا نام ہے مولانا اکرام اللہ صاحب. انہوں نے جو ہے پھر ہمیں یہ ریکارڈنگ کر کے دی. اب وہ بندے وہ ہیں کہ بڑے ہی خاص ہیں. اب انہوں نے آج جو ہمیں باتیں بتائیں کہ کتنا خاص اور کتنا قرب رہا، کن کن معاملات میں ان کے ساتھ رہا اور کن کن معاملات میں نے بلکہ ان کی رہنمائی نہیں، چلو کہ ان کی بارگاہ میں گزارش بھی کی کہ بھی آپ یہ موقف اس طرح نہیں، اس کو یوں نہیں، اگر یوں کریں گے تو آگے یہ معاملات ہو جائیں گے، پھر ادھر کیا کریں گے. تو میں نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے. یعنی ان کے مشورے پر انہوں نے اپنے موقف میں تھوڑی تبدیلی بھی کئی مقامات پر لائی. اتنے یعنی ان کے درینہ ساتھی ہے. تو یہ مولانا اکرام اللہ صاحب، تو ان سے ہم نے ریکارڈنگ کرائی ہے. اب جو ہے یہ ان کی ریکارڈنگ سنیے گا. انہوں نے اس ریکارڈنگ کے اندر ایک اور مسئلے کو بھی بیان کیا ہے جس کا تعلق مولانا سید احمد اسد صاحب کے ساتھ بھی ہے، ایک اور شیخ الحدیث صاحب کے ساتھ بھی ہے اور امام جلالی صاحب کے ساتھ بھی ہے. ایک اور مسئلہ ہے، اس کو بھی ہم کبھی پھر بیان کریں گے، اسے ہم پینڈنگ میں ڈال رہے ہیں چونکہ ابھی یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہ موضوع اور ہے، تو اس لیے ہم خلط مبحث نہیں کرنا چاہتے. تو صرف ابھی اس خطا اجتہادی والے معاملے پر جو ان کی بات ہوئی وہ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں. اس سے قبل ایک بات آپ کو عرض کر دو، جب ان مولوی صاحب نے ریکارڈنگ کر کے اپنے چینل پہ لگائی میرے خلاف، تو ان کے اپنے ہی کمنٹ سیکشن کے اندر لوگوں نے جو کمنٹس کیے اس میں سے ایک کمنٹ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. اب یہ کمنٹ پڑھیے کہ جامعہ فیصل آباد مولانا سید احمد اسد صاحب کے ادارے کے مدرسے کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی امام جلالی کو برحق سمجھتے ہیں. یہ کمنٹس آپ پڑھیے کہ جب مولانا سید احمد اسد صاحب نے ابوبکر شالوی صاحب سے کہا کہ آپ ان کے خلاف کتاب لکھیں امام جلالی کے، تو انہوں نے کیا فرمایا، یہ شروع کی بات ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا. اور پھر بعد میں جو ہے وہ اگر جیسے سید احمد اسد صاحب کا موقف کیا ہوا، یہ آپ جو ہے وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ سماعت فرمائیے. علماء کے درمیان 4-5 سالوں سے ایک موضوع زیر بحث ہے اور وہ ہے خطائے اجتہادی کے لحاظ سے. بہرحال اس بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ الفاظ اکابر علماء کی کتابوں میں ملتے ہیں اور خطائے اجتہادی کے لحاظ سے ہمارے اسلاف کا یہ نظریہ ہے کہ خطائے اجتہادی کوئی معیوب چیز نہیں ہے. اور اس پر جو شور و غوغا دوسری جانب سے بپا کیا گیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ دوسرے علماء اپنے اکابر کے فرمودات کی طرف آ جائیں تاکہ اہل سنت اس انتشار سے نکلے. اب گزارش جو کر رہا ہوں اس کا مطلب یا مقصد یہی ہے کہ جو حقیقت حال ہے وہ لوگوں تک پہنچے. جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو میری گفتگو قبلہ سیدی و سندی امام المناظرین شیخ الاسلام مناظر اعظم علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی.
تو آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ میرے کلپ سن رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی بالکل سن رہا ہوں۔ فرمایا پھر کیا محسوس کیا؟ تو میں نے جواباً گزارش کی تھی کہ قبلہ بہت افسوس ہوا، وہ اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب ایک شرم و حیا والے انسان ہیں اور اہل سنت کا درد اور تڑپ رکھنے والے ہیں۔ بہرحال آپ کے معاملے کے لحاظ سے جو انہوں نے تھوڑی سی جلد بازی کی، یعنی چند علماء کے کہنے پر جو انہوں نے کلپ جاری کیا، تو اس پر معاملہ دوسری طرف گیا۔ تو آپ نے فرمایا یار میں بھی اس چیز کو اس درجے کی نہیں سمجھتا جس درجے کی علماء ثابت کرنے کے در پہ ہیں۔ آپ نے فرمایا یار میں بھی اس چیز کو اس درجے کی نہیں سمجھتا جس درجے کی علماء ثابت کرنے کے در پہ ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ حوالہ بھی دیا کہ نارووال میں جو مولوی جمیل احمد صدیقی آل معروف خبتی نے جو فتویٰ دیا ہے میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں، بلکہ میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا تھا۔ اور خطا اجتہادی کوئی معیوب چیز نہیں ہے، خطا اجتہادی کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ بہرحال علماء کے درمیان ایسے معاملات جو ہے بعض اوقات غلط فہمی کی وجہ سے یا یوں سمجھ لے کہ نصیبوں میں ہوتے ہیں جو چل جاتے ہیں۔ تو آپ نے مجھے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو علماء جو ہیں وہ حد اعتدال سے کراس کر رہے ہیں، بہرحال میں ان کے ساتھ متفق بھی نہیں ہوں۔ اور میں نے اس پر ایک بچے کو جس نے مجھے فون کیا اس کو میں نے اس پر باقاعدہ جواب بھی دیا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جملے جو ہیں اگر نہ کہتے ڈاکٹر صاحب تو اچھا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بلا اس سے آگے کے جملے ہماری کتابوں میں ملتے ہیں، اگر یہاں گستاخی کا قول کیا جائے تو پھر وہاں کفر کا قول کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال آپ خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے تحفہ حسینیہ تیسری جلد کا بھی حوالہ دیا باغ فدق کے حوالے سے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ استادوں نے بھی کوئی ایسی بات تحریر فرمائی ہے، تو میں نے کہا جی آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا باب آپ پڑھ لیجیے۔ جب میں نے قبلہ سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی فون پر کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیا، آپ کے تو 18-19 مناظرے ہیں اور اب ہم پر یہ وقت بھی آنا تھا کہ خطا اجتہادی پر ہم لوگوں نے لڑنا تھا اور ایک دوسرے کی ٹانگوں میں رسے ڈالنے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی بہرحال آپ نے فرمایا اللہ پاک ان کی قبر کو نور علی نور فرمائے۔ فرمایا پھر مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ فرمایا پھر مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو میں نے ان سے پھر یہ گزارش کی کہ قبلہ آپ کے شایان شان نہیں ہے یہ چیز۔ آپ نے فرمایا جی معذرت، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اور پھر آپ خاموش ہو گئے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا۔ اب یہ علامہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، یہ ان کے درینہ ساتھی ہیں۔ اب اگر ان میں ہمت ہے تو میں کہتا ہوں ذیشان صحیح تم خود سامنے آؤ اور اس کو جٹلاؤ اور کہو کہ ہم اس کو نہیں جانتے، یہ نہیں آتا تھا ہمارے ادارے میں، ارے مولانا سعید احمد صاحب کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات نہیں تھے، جٹلاؤ اس کو ذرا ہے ہمت تو۔ اور پھر دوسری بات، ہم تو آپ کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اور یہ علامہ صاحب بھی آپ بھی کی خیر مولانا سعید احمد صاحب کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، اور آپ ان کو کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ آخر میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمانے کہ انہوں نے کہا کہ مکافات عمل ہے، جیسے کیا انہوں نے ویسا، یعنی کہ وہی بدلے والی بات انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، میں نے ان کے ساتھ کہا لیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا آج کے بعد نہیں بولوں گا۔ تو یہ پھر آگے ہمارے راز کی باتیں کچھ ہوئی تو ہم نے اس میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی بات کی نہیں، اور ان کی جب بات ہوئی تو اس کے چند ماہ کے بعد، کم از کم 6 مہینے میں اس کے بعد نہیں گزرے، مولانا سعید احمد صاحب کا وصال ہو گیا۔ یعنی اتنی قریب کی بات ہے۔ اور اس کے بعد سعید احمد صاحب نے کوئی کلپ، کوئی ریکارڈنگ کسی جلسے میں ان کے خلاف جو ہے وہ آخری، اس کے بعد یعنی آخری چند ماہ جو ان کے تھے، 2-4 ماہ، اس کے اندر انہوں نے کوئی بات ایسی جلالی صاحب کے خلاف نہیں کی۔ اور پھر اور بھی بہت سی راز کی باتیں ان کے ساتھ ہماری ہوئی۔ وہ کبھی اگر انہوں نے اجازت دی مولانا صاحب نے تو پھر ہم ان رازوں کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کس قدر ان کے درینت اور کہاں کا معاملات پر کس کس انداز میں جو ہے وہ معاملات ہوتے رہے۔ تو اس لیے ہم پھر کہنا چاہتے ہیں ذیشان سعید صاحب اگر آپ میں ہیں تو آپ خود تشریف لائیں، یہ دوسروں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب خود ہیں سامنے، جٹلائیں ان سارے حقائق کو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل سنت پر قائم رکھے،
اور اہل سنت کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب آپ سے گزارش کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سیشن کے اندر اپنی قیمتی آراء سے بھی ہمیں ضرور نوازا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔